बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको अज़ीम आशिक़ रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हालात ज़िंदगी बताएंगे। आप हुज़ूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचने तक आपने क्या क्या मुश्किलात और किन किन रास्तों से होते हुए आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, और जब आप हुज़ूर पाक के पास पहुँचे तो आपको हुज़ूर से कितनी मोहब्बत हो गई और हुज़ूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कितनी मोहब्बत करते थे। हुज़ूर ने आपको अपने अहले बैत में क्यों शामिल किया, ये सारी तफसीलात आप आज की इस वीडियो में सुन सकेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दीन इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ और मोतबर कबार सहाबा में आपका शुमार किया जाता है। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अज़ीज़ सहाबी थे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद सुनाई। आइए उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं सूबा अस्फ़हान के एक इलाके का फ़ारसी नस्ल नौजवान था, और जिस बस्ती में हम रहाइश पजीर थे उस बस्ती का नाम जय था। मेरा बाप उस बस्ती का सरदार था। मेरा बाप उस बस्ती का सबसे बड़ा मालदार और रोबदार शख्स था और मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। जिस दिन से मैं पैदा हुआ था उस दिन से उसने मुझको दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखा हुआ था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी मोहब्बत और शफ़क़त में दिन ब दिन इजाफ़ा होता गया। आप फरमाते हैं कि मुझे घर की चार दीवारी में इस तरह पाबंद कर दिया गया जिस तरह घर की दो चीज़ों को घरों में पाबंद कर दिया जाता है। मैंने मोहब्बत के इस कैद खाने में मजूसियत की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसमें एक ख़ास मकाम पैदा कर लिया। बिलाखिर मुझे इस आग का निगरान बना दिया गया जिसकी हम पूजा करते थे। उसे दिन रात जलाए रखने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। मैं उसे एक लम्हा के लिए भी बुझने नहीं देता था और मैं आतिश कदा का मुहाफ़िज़ बन गया। आगे आप बयान करते हैं कि मेरे वालिद अपने इलाके के बहुत बड़े जागीरदार थे। सालाना वाफिर मकदार में गल्ला हमारे घर आता था। रोज़ाना इस जागीर की देखभाल मेरे वालिद का मामूल था। एक दिन वो किसी ज़रूरी काम में मशगूल हो गए और मुझसे कहा, बेटा आज मैं खेतों में नहीं जा सकूँगा, और मुझे हुक्म दिया कि मेरी जगह आप जाइए और खेतों की निगरानी कीजिए। मैं घर से तो अपनी जायदाद की निगरानी के लिए निकला, लेकिन रास्ते में मेरा एक गुज़र एक नसारा के गिरजे के पास से हुआ। सैर के लिए मैं उसमें चला गया। मैंने उनको इबादत करते हुए देखा तो मुझे उनका इबादत का तरीक़ा बहुत पसंद आया और मैं उस दीन को बहुत पसंद करने लगा और शाम तक वहीं रहा। मैं उनसे दरियाफ़त करने लगा कि इस दीन का मरकज़ कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि इसका मरकज़ मुल्क शाम में है। रात को जब मैं घर लौटा तो घर वालों ने दरियाफ़त किया कि सारा दिन आज तुम कहाँ रहे। तो मैंने सारा किस्सा सुनाया तो मेरे बाप ने कहा कि बेटा वो दीन अच्छा नहीं है, तेरा और तेरे बड़ों का जो दीन है वही बेहतर है। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, दीन यानी वही दीन बेहतर है। बाप को मेरी जानिब से ख़दशा हुआ कि कहीं चला ना जाए, इसलिए उसने मेरे पैर में एक बेड़ी डाल दी और मुझे घर में कैद कर दिया। आप फरमाते हैं कि मैंने ईसाइयों से कहला भेजा कि जब मुल्क शाम से सौदागर आएँ, जो अक्सर आते हैं, तो मुझे इत्तला करना। चुनाचे जब सौदागर आए और उन ईसाइयों ने आपको इत्तला दी, जब वो सौदागर वापस जाने लगे तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपने पाँव की बेड़ी काट दी और भागकर उनके साथ मुल्क शाम चला गया।
وہاں پہنچ کر میں نے تحقیق کی کہ اس مذہب کا سب سے زیادہ ماہر کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ گرجا میں فلاں پشپ ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہارے دین میں داخل ہونے کی رغبت ہے اور میں تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے منظور کر لیا۔ میں اس کے پاس رہنے لگا، لیکن وہ اچھا آدمی نہ نکلا۔ وہ لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دیتا اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو اپنے خزانے میں رکھ لیتا اور غریبوں کو کچھ نہ دیتا۔ کچھ مدت بعد وہ مر گیا اور اس کی جگہ دوسرے شخص کو بٹھایا گیا۔ وہ اس سے بہتر اور دنیا سے بے رغبت تھا۔ میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ بالآخر وہ بھی مرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے طریقے پر صرف ایک شخص اس دنیا میں ہے، وہ مصر میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا اور اس سے جا کر اپنا قصہ سنایا۔ اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ وہ بہترین آدمی تھا۔ آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس نصیبین میں چلے جانا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اسے اپنا قصہ سنایا۔ اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ غموریہ میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ میں وہاں چلا گیا اور اس کے پاس اسی طرح رہنے لگا۔ وہاں میں نے کچھ کام دھندا بھی کیا، جس سے میرے پاس کچھ گائے اور چند بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، اب اس دنیا میں کوئی شخص اس طریقہ کا جس پر ہم لوگ ہیں عالم نہیں رہا۔ البتہ نبی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب ہے، جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اور عرب میں پیدا ہوں گے، اور ان کی ہجرت کی زمین ایسی جگہ ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے۔ وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجروں کا وہاں گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو اس کے بدلے یہ گائے اور بکریاں تمہاری نظر ہیں۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے وادی کرا لے آئے، یعنی مکہ مکرمہ، اور وہ گائے بکریاں میں نے ان کو دے دی۔ لیکن انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کیا اور مجھے بیچ دیا۔ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مجھے اپنے وطن مدینہ طیبہ لے آیا۔ مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی میں نے ان علامات کو جو مجھے غموریہ کے ساتھی پادری نے بتائی تھی پہچان لیا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ میں وہاں رہتا رہا کہ اتنے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں رہتا رہا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ حضور اس وقت تک قبا میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر جو کچھ میرے پاس تھا لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کا مال ہے۔ تو حضور نے خود تناول نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کرام فقراء سے ارشاد فرمایا کہ تم کھا لو۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک علامت تو پوری نکلی۔ پھر میں مدینہ واپس آ گیا، پھر اور کچھ جمع کیا، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے۔ میں اس مرتبہ کچھ کھجوریں اور کھانا لے کر گیا اور آپ کو پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ اور خدمت میں حاضر ہوا۔ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے
جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور پشب کی جانب سے یعنی پشت کی جانب گھومنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی۔ میں نے مور نبوت کو دیکھا، میں جوش میں اس پر جھک گیا، اس کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے آؤ۔ میں سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد میں اپنی غلامی کے مشاغل میں پھنسا رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کر لو۔ میں نے اس سے معاملہ کر لیا۔ اس نے دو چیزیں بدل کتابت قرار دیں۔ اول یہ کہ 40 اوقیہ سونا، ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے اور درہم تقریباً 4/3 ماشے کا ہوتا ہے۔ اور دوم یہ کہ 300 درخت کھجور کے لگاؤں اور ان کو پرورش کرو۔ اس نے کہا کہ 300 درخت کھجور کے لگاؤ اور ان کی پرورش کرو یہاں تکہ کھانے کے قابل ہو جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ تمام درخت اسی سال پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت حضرت عمر کے ہاتھ سے لگایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نہ تھا، چنانچہ حضور نے اسے نکالا، اسے اپنے دست مبارک سے لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ بے موسم درخت لگایا اور اسی سال وہ درخت پھل بھی لے آیا۔ اور حضرت سلمان فارسی نے ان درختوں کی خبر گیری کی اور اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے سونا آ گیا۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی کو مرحمت فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو لے جا کر اپنے بدلے کتابت میں دے دو۔ سامعین، انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کافی ہوگا؟ وہ بہت زیادہ مقدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ اسی سے عجب نہیں پورا فرما دے گا۔ چنانچہ میں لے گیا اور اس میں وزن کر کے 40 اوقیہ سونا تول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بدلے کتابت اپنی جانب سے ادا کیا اور ان کو آزاد کیا۔ اور سلمان فارسی جس حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے تھے، آج ان کی وہ تلاش مکمل ہوئی اور انہوں نے حق کو پہچانا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں 10 سے بھی زیادہ سال آقا کی غلامی میں یعنی آپ آقا کی غلامی میں موجود رہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ میرے اہل بیت میں سے ہیں، آپ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ اور آپ نے حضرت سلمان فارسی جب تک آپ کی خدمت میں رہے، آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے رہے، کیونکہ جس طرح کہ آپ نے تفصیلات بھی سنی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی یعنی آتش پرست نسل کے ایک خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح چلتے چلتے آپ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مزید معلومات آپ ہماری آئندہ کی ویڈیو میں ضرور سنیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔